हाय गाइस, मैं खुदा में आप सबको सलाम। सॉरी, मैं कुछ देर हो गई मुझे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं मेरे गैजेट के साथ क्या हो रहा था, सेल के साथ। अ, हाँ। उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। अ, आप सबको क्रिसमस का इस सीज़न बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, और मसीह खुदा में यकीन भी है कि ये सीज़न, ये क्रिसमस आपके गुजरे हुए तमाम जितने भी क्रिसमस आपने मनाए हैं उन सबसे बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। खुदा आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आप सबको इस लायक और इस काबिल करे कि आप खुदा के इस अजीम जो ये मौका है क्रिसमस का, बड़ा दिन लास्ट संडे भी हमने सीखा था, इसको आप लाइक तरीके से मनाएं, खुश रहें। यही मेरी दुआ है। एक आध मिनट हम देखेंगे लोग मेरे साथ जुड़ जाएं तो हम मैं कोशिश कोशिश करूँगा। मेरे पास तवील मैसेज है, यकीन करें। अगर आज अब मैं मुकम्मल क्रिसमस के ऊपर जो मैसेज दूंगा, या सुनीता खोकर हमारे साथ हैं, मेरी बेटी हैं कनाडा से। वेलकम बेटा जी। इसकाल इम्तियाज़ भी हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू जी। वेलकम टू ऑल। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। मैं बहुत ममनून हूँ आप सबका। और भी मेरे साथ लोग हैं, ये मुझे स्क्रॉल ठीक से, नो आइडिया। हाँ, एक मिनट, बस एक या दो मिनट हम देखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे। क्रिसमस के ऊपर जो मेरे पास जो मैं बात कर सकता हूँ, मैं नहीं बताना चाह रहा कि मैं मेरे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, ये वैसी बात नहीं। लेकिन एक तवील मैसेज है मेरे पास, लेकिन उसके अंदर से मैं चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूँगा। सुनीता खोकर क्या कह रही हैं? क्रिसमस विशेस फ्रॉम कनाडा। मामू डू विजिट अस टू कनाडा इन कमिंग ईयर। आई विल डेफिनेटली, मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास बेटा जी। आप तैयार हो जाओ, पूरी फैमिली के साथ आऊँगा, तंग करूँगा आपको। ज़रूर आऊँगा आपके पास। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ठीक है जी, बस एक या दो मिनट हम देखेंगे। मेरा गला 10-12 दिन से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। या यूएस में ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर के पास जाना है, बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबी कहानी है। और फार्मेसी से एक आध चीज़ आप ले सकते हैं, बस वही है। हर चीज़ का इलाज समझ लें, यहाँ पे पैरासीटामोल या यही है, बस एडविल ले लें, पैरासीटामोल ले लें। कोई दवा लेनी है तो बहुत लंबी कहानी है उसकी। तो यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। तो इस स्पेशली इस लिहाज से मैं पाकिस्तान को बहुत मिस करता हूँ कि आपने कोई भी एंटीबायोटिक लेनी है, कोई दवा लेनी है, कोई चीज़ लेनी है, गली के कोने पे गए, मेडिकल स्टोर है, और आप जाके जो चाहे आप दवा ले। इस लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 में मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो चाहिए आपको आप ले लें। अभी कितना 3-4 महीने हुए हैं मुझे अभी जो है वो प्रोसेस में हमारा काम जो भी है, तो बहुत मुश्किल है चीज़ों का लेना। तो भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि डॉक्टर मैकमहन यहाँ के जो है इस एरवन काउंटी के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, और बहुत बेहतर, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन यूएस। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, मिनिस्ट्री फ्रेंड भी हैं। तो जो मैं ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की जो दवाएं ले रहा था, वो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मैं उनके पास गया और उन्होंने कुछ चार्ज भी नहीं किया, जबकि ठीक ठाक उनके चार्ज हैं।
چارج کرتے ہیں وہ پیسے، انہوں نے مجھے وہ لکھ کے دے دی اور یہ وہ، اور یہ بلیسنگ ہے کہ اس مطلب یہاں پہ ایسا ہو جائے، خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو، کہ خدا آسانیاں پیدا کرے۔ ظفر ہمارے ساتھ ہیں، ہیلو بردر، خدا آپ کو خوش رکھے۔ ظفر بھائی ہے، وہ ظفر بھائی نے جب میں کراچی میں تھا، یہ سن سیٹ لیب میں ہوتے ہیں، اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ ظفر بھائی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہی از سو کائنڈ۔ ظفر بھائی بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ سب کو ایکسکیوز می، خدا نے بڑی برکت ہے ظفر بھائی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا، چائے بھی نہیں ٹھنڈی ہو رہی آج۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور 26 آیت سے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، ہاں، اور اس کی 26 آیت سے، اور چند دیکھتے ہیں ہم کہاں تک جاتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں، مجھے اس کے بعد آگے بھی جانا ہے، ایک چرچ بھی جانا ہے، اور آپ سب کا بھی وقت قیمتی ہے، تو لہٰذا کم وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ کچھ اچھی، زیادہ اور بہترین کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ 26 بات پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر چند ایک نوٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کروں۔ 26ویں آیت سے پہلا باب۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناظر تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، جس کی منگنی، مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یوسف مریم سے محبت رکھتا تھا، مریم یوسف سے محبت رکھتی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ ایگزیکٹلی، یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ اس میں کوئی نازیبا بات نہیں میں کر رہا، کچھ لوگوں کو شاید میری بات عجیب لگے، بری لگے، آئی ہیو نو آئیڈیا کیوں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ مریم یوسف سے محبت کرتی تھی، یوسف مریم سے محبت کرتا تھا، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور ان کی منگنی ہوئی تھی۔ 28 میں آئے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ فرشتہ نے آ کر مریم سے کہا، سلام تجھ پر، سلامتی دی اس کو، اور کیا کہا، تجھ پر کیا ہوا ہے، فضل ہوا ہے، مریم پر فضل ہوا۔ کیا میں جان سکتا ہوں آپ سب پر کیا ہوا ہے؟ مریم پر کیا ہوا؟ عورتوں میں مبارک، کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر رہا، لیکن اس پر کیا ہوا، فرشتے نے آ کر کیا کہا، اسے سلام کہا سلام تجھ کو، سلام کہا، سلامتی دی، اور کہا کہ تجھ پر فضل ہوا۔ آپ سب پر کیا ہوا؟ فضل ہوا۔ وہی فضل جو مریم پر ہوا، وہی میرے عزیزو آپ سب پر بھی ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کیا پیدا ہوئے، یہاں پر مریم کی عمر، آرتھوڈاکس اگر آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں تو شروع کی جو کلیسیائیں ہیں، جو کتابیں لکھی گئی، ان کے حساب سے
13 یا 14 سال. سیرش بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں, گاڈ بلیس یو میرے بچے, ظفر بھی ہے, ٹھیک ہے. 13 یا 14 سال. کچھ لوگ کہتے ہیں, مطلب کہنے کی بات نہیں, جو الگ الگ جس کو اسٹڈیز ہوئی یا ریسرچ ہوئی, کچھ لوگ کہتے ہیں 15 سے 16 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 16 سے 17 سال. میں اس بحث میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. 13 سے 17 سال کے درمیان ٹین ایج میں تھی مریم جب یہ پیغام اس پر آیا, اور جب اس کو یہ کہا گیا کہ تجھ پر فضل ہوا. alright, ہم عمر پہ نہیں جاتے, ٹھیک ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی, کلام سے گھبرا گئی. کلام کیا جا رہا ہے, خدا کا فرشتہ اس سے کلام کر رہا ہے, اور وہ گھبرا گئی. خدا کی طرف سے بات کی جا رہی ہے, فرشتہ اس کے پاس آیا ہے, لیکن وہ گھبرا گئی. گھبراتا آدمی کب ہے؟ جب وہ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, کچھ کسی چیز کی توقع, یا کوئی سڈنلی کوئی کام اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے, تو وہ انسان گھبرا جاتا. اچانک سے کوئی چیز ہو جائے تو وہ گھبرا جاتا. مریم ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اس دور میں نے پچھلے سنڈے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, یسایہ کے صحیفہ میں سے, اور میں نے ایک لوکا میں سے بھی ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی کہ خدا کی روح مجھ پر ہے, اور میں قیدیوں کو آزاد کروں گا, اور سارے کام بھی ہے. یسوع مسیح کے لیے جو نبوت ہوئی وہ ساری باتیں, یسوع مسیح کے لیے یہ بھی نبوت ہوئی کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا, اور سب کچھ یہ. اور قوم بنی اسرائیل میں بہت ساری جو لڑکیاں تھیں وہ اس چیز کا انتظار, جو بلیورز تھیں وہ اس چیز کا انتظار کرتی تھیں. مریم بھی بلیور تھی, بہت راست باز خاتون, خدا سے پیار کرنے والی, ڈرنے والی, سب. لیکن مریم ان لڑکیوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو اس لیے پیش کرتی تھی کہ میں کنواری رہوں گی, اور شاید وہ جو پیشن گوئی ہوئی ہے کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا, تو میں اپنے آپ کو اس کے لیے حاضر کرتی ہوں. مریم ان میں سے نہیں تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ لوگ میری بات بری لگے گی, I'm sorry, لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے ہمیں, بائبل یہی بتاتی ہے ہمیں. وہ ان میں سے نہیں تھی. اس نے منگنی کر لی تھی, وہ شادی کے لیے تیار تھی. اس دور میں بہت ساری لڑکیاں کنواری رہتی تھی, اور اس چیز کا انتظار کرتی تھی کہ شاید جو یسایہ کی معرفت کہا گیا یہ باتیں شاید مجھ میں سے ہوں. اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی رکھتی تھی. مریم کو شمار ان میں نہیں تھا, تو بھی مریم ایک پاک, ایک راست باز, ایک خوبصورت اور خدا سے پیار کرنے والی ایک لڑکی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی, نہ ہی اس کا پلان تھا. یہ خدا کا پلان تھا جو اس کی زندگی میں پورا ہوا. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. 30ویں آیت, فرشتہ نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا. خدا کی طرف سے تجھ پر خوف نہ کر, خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا. اب فضل کیا ہے؟ فضل وہ کام آپ کی زندگی میں ہو جانا جس کے آپ قابل نہ ہوں. یہی ہم نے سیکھا, یہی بتایا جاتا. وہ کام جس کو آپ ڈیزرو نہ کرتے ہو آپ کی زندگی میں ہو جائے. وہ کام ایک فیور ہو جانا آپ کی زندگی میں, ہائیلی فیور, آپ کی توقع سے بڑھ کر, جو آپ نے سوچا ہو یا جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو, اس سے بڑھ کر کام ہو جائے, اسے فضل کہتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ فضل کوئی ایک چیز نہیں, بلکہ فضل ایک پرسنالٹی ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح. یسوع مسیح کا آپ کی زندگی میں پورا ہو جانا. السا یوسف بھی ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم ہے.
گاڈ بلیس یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اینی وے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. ایک کواری 13-14 سال 15-16 سال یا 17 سال اس کی عمر ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے یہ سلامتی دی جا رہی ہے، یہ سلام دیا جا رہا ہے، کہا ہے تو حاملہ ہوگی اور تو اس کا نام بیٹا رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک، یعنی نہ ختم ہونے، ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اس کا اینڈ ہی نہیں. یسوع کی بادشاہت کا ختم نہیں. مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. میں مرد کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی ملاپ نہیں ہوا، کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہے میرا، میں کیسے کسی بیٹے کو، کسی بچے کو جنم دے سکتی ہوں؟ یہ مریم کہہ رہی. مریم ابھی اسی بات پر، جیسے آپ اور میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک اولاد کے پیدا ہونے کا ایک پروسیس ہے، مریم بھی وہی بات کر رہی ہے کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. اس لحاظ سے یہ کیوں کر ہوگا میری زندگی. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خداوند کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. روح القدس کے وسیلے سے تو حاملہ ہوگی، کسی مرد یا کسی شخص کے وسیلے سے نہیں، روح القدس کے وسیلے سے. روح القدس خدا کا تیسرا اقنوم، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اس کے وسیلے سے تو حاملہ ہوگی، اور وہ قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور کیا ہوگا؟ تجھ سے بیٹا ہوگا. اور دیکھ تیرے رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے. الشبا کا بھی، جب خدا نے آپ کو بلیس کرتا تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملیز کو، رشتہ داروں کو، آپ کے قریبی لوگوں کو بلیس کرتا. یہ میرا بلیو ہے، میں نے دیکھا، اور میں اس بلیسنگ کے اندر ہمیشہ شامل ہوں. خدا نے مجھے بلیس کیا ہے، میں اپنی بلیسنگ میں ہمیشہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو شریک کرتا ہوں، کم یا زیادہ، یا جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک کرتا ہوں. یہ میں نہیں کر رہا، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. کہہ رہے تو حاملہ ہوگی، تیری جو رشتہ دار ہے الشبا بڑھاپے میں، بوڑھی ہو چکی ہے، کیا ہونے والا؟ بیٹا ہونے والا ہے. اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی، بانجھ یعنی اس کی کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، یہ کہتے تھے لوگ اس کے بارے میں. وہ بانجھ ہے، جو بانجھ کہلاتی تھی، 6واں مہینہ ہے. کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جیسا تو چاہتا ہے خداوند ویسا میرے ساتھ ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. یہ آیات آپ نے کئی بار سنی ہوں گی، کئی بار سیکھی ہوں گی. شاید بچپن سے، جیسے میں بھی چرچ گوئنگ بچہ تھا. اس کے اندر سے چند ایک باتیں جو سیکھنے والی ہیں، جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہیں، جو اس کرسمس کا مطلب چینج کر دیتی ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. صرف 5 یا 7 منٹ اور میں آپ کو لوں گا. میرے پاس 10:40 ہو رہے ہیں، اور آپ کراچی میں میرے خیال میں شام کے 8 بج رہے ہوں گے، شاید 8:40 ہو رہے ہوں گے، 9 ہو رہے ہوں گے، ایسا ہو رہا ہوگا. تو دیکھتے ہیں اس چیز کے اندر سب سے پہلے کیا ہوا. فرشتے نے آ کے مریم سے کہا کہ تجھ پر فضل ہوا. فضل کا مطلب رعایت کرنا، سفارش کرنا، مفاد کا حاصل کر دینا، کسی کے لیے خیر کرنا، اختیار کرنا. بہت لمبا طویل میسیج میں کئی پرچوں میں میں نے نوٹ کی بات ہے. کتنے سالوں، 12-13 سال سے میں سیکھ رہا ہوں، لیکن میں جلدی چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
فضل رعایت کرنا، سفارش کرنا، مفاد کرنا، خیر کرنا، اختیار کرنا ہے، جو آپ سوچا وہ آپ کے ساتھ ہو جانا، جس کے آپ قابل نہ ہو وہ کام ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فضل ہو جانا. جو آپ نے کبھی سوچا نہ وہ ہو جانا. فضل، گریس. گریس وہ کوئی چیز نہیں بلکہ پرسنالٹی ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح. وہ آپ کی زندگی میں آ جائے اور ہو جائے. یہ ہے فضل. ہم شروع کی جو آیات 2 سے 3 آیات پڑھی اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ جو گیبریل ہے، جو خدا کے جبرائیل فرشتہ ہے، وہ مریم کے پاس آتا ہے، بھیجا گیا ہے، خود سے نہیں آتا. فرشتہ خدا کی طرف سے اس کے پاس بھیجا گیا، اور فرشتے کا مطلب ہے پیغام رساں، میسنجر. فرشتہ اپنے تئیں سے اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ فرشتہ وہی بات کرتا ہے، وہ ڈلیور کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اس سے دی گئی ہوتی بات وہ آپ سے کر دیتا ہے. آپ سے کی کسی اور سے کرتا ہے، اور یہاں مریم سے بھی وہ بات کر رہا ہے جو خدا کی طرف سے. فرشتے نے آ کے کہا سلام تجھ پر، اور وہ میسج دے رہا ہے خدا کی طرف سے. خدا اس کو کہہ رہا ہے سلام تجھ پر. فرشتہ اپنی طرف سے کچھ بھی بات نہیں کر رہا، وہ صرف خدا کا پیغام پہنچا. انفیکٹ فرشتہ اینجل کا مطلب ہی ہے میسنجر، اور اس سے زیادہ نہیں. خدا کا میسج لانے والے کو کہتے ہیں اینجل. میسج بھی دے رہا ہے، ساتھ ہی اعلان بھی کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سلام تجھ پر. کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. تجھ پر فضل ہوا، ہائیلی فیورڈ ہے تو. کس کی طرف سے؟ فرشتے کی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے. اور کہہ رہا ہے خدا تیرے ساتھ ہے. یہ پیغام بھی کس کی طرف سے دے رہا ہے؟ خدا کی طرف سے. یعنی خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر فضل ہو، اور میں تیرے ساتھ ہوں. یہ سب خدا کی طرف سے ہو رہی باتیں اس سے. کیا آپ کو کبھی یہ پیغام کبھی کسی فرشتے نے دیا؟ یہ میرا سوال. اپنے آپ سے پوچھیے گا ضرور کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ ہائیلی فیورڈ ہیں، خدا کا فضل آپ پر ہو چکا ہوا ہے، آپ کی سلامتی ہو. کبھی کسی فرشتے نے آ کے آپ سے یہ بات کی؟ ہاں یا نہیں؟ لیکن میں اپنی بات ضرور کر سکتا ہوں. میں فرشتہ نہیں ہوں، خدا خادم ہوں، انسان ہوں. ہر سنڈے پچھلے کئی سالوں سے، 12-13 سالوں سے میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ آپ پر فضل ہوا. جیسے یہ فرشتہ یا وہ مریم سے بات کر رہا ہے، یہی ہمیشہ میں نے میسیج دیا کہ آپ پر فضل ہوا، آپ ہائیلی فیورڈ ہیں، خداوند آپ میں، آپ خداوند میں. سلامتی ہو آپ کی، خوش رہیں آپ. ہمیشہ میں نے یہ بات کی. خدا کی طرف سے جو پیغام مریم کو دیا گیا، وہی پیغام آج بھی آپ کے لیے بھی وہی پیغام ہے. اپنے آپ کو مریم کے ساتھ کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جو ہیں بہت اسپیشل ہیں. مریم بہت اسپیشل تھی، ہے، آپ بھی بہت اسپیشل. خدا کسی کے طرفدار نہیں. جتنا وہ مریم سے پیار کرتا تھا اتنا ہی خدا آپ سے پیار کرتا. انفیکٹ جتنا خداوند یہوہ اپنے بیٹے یسوع سے پیار اور محبت رکھتا، اتنی ہی وہ آپ سے رکھتا. اتنی ہی. جیسے یہاں پر فرشتہ خدا کی طرف سے پیغام دے رہا ہے کہ تجھ پر سلام ہو، تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. یہی میں تو کم از کم اپنی زندگی میں یہی جب سے میں پیغام سنانے لگا ہوں، میں نے یہی پیغام دیا. آپ پر فضل ہوا ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے، آپ ہائیلی فیورڈ. ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی کسی سے کم تر مت سمجھیے گا. آپ کہہ رہے ہوں کہ میں مریم تو نہیں. ہم نہیں ہیں مریم. آپ جو ہیں وہ آپ ہیں، اور آپ بہت اچھے ہیں. لیکن مریم میں، خدا کی ماں مریم میں اور آپ میں کچھ زیادہ فرق نہیں. ایگزیکٹلی. مدر میری میں اور آپ میں کچھ زیادہ فرق نہیں.
مریم جو ہے یسوع مسیح کو اس دنیا میں فزیکل لانے کا ذریعہ بنی. خدا نے اسے استعمال کیا. خدا نے اس کی پاک روح کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے اس کے پیٹ میں یسوع مسیح مجسم ہوا، جسم اختیار کیا. مجسم، جسم کے ساتھ میم لفظ مجسم، یعنی اس کلام نے جسم اختیار کیا. مریم یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی، اور اس کا چناؤ بھی خدا کی طرف سے ہوا. وہ حیران ہوگی اس سلامتی سے، یہ ایک ایسا سلام ہے. وہ منگنی بھی کر چکی تھی. منگنی کا مطلب اب کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہونے والی تھی. وہ اس چیز کا انتظار نہیں کر رہی تھی کہ وہ کنواری رہے اور اس میں سے یسوع پیدا ہو. نہیں، یہ خدا کا پلان ہے. اس نے مریم کو چنا، جو کہ جس کی منگنی بھی ہو چکی تھی، جو یوسف سے محبت بھی رکھتی تھی. خدا نے مریم کو چنا، اس کو سلامتی دی، اس پر فضل کیا، ہائلی فیور کیا، اور خدا مجسم ہوا اور اس میں سے اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی. مریم یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، اور اس سب کا جو ماسٹر، جو مائنڈ ہے، جو پلان ہے، وہ خدا کا ہے. آپ بھی آپ بھی یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کو نہیں، اس دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور حکم بھی دیا گیا کہ اس دنیا کے کونے کونے تک خداوند کی خوشخبری، شریعت نہیں میرے عزیز، خوشخبری، گاسپل، انجیل مقدس، خوشخبری کو اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. مریم یسوع کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی. آپ یسوع کو اس دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ ہیں. اب آپ دیکھیں کون اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور کون نہیں. سمپل از دیٹ. آپ اس سے کم نہیں. چناؤ آپ کا بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو میں نہیں کہہ رہا سارے لوگ مناد بن جائیں، سارے لوگ پادری بن جائیں. وہ پادری لوگ تو خیر یہ کام زیادہ کر ہی نہیں رہے، ایونجلزم کم ہے اور اپنی اپنی دکانیں زیادہ چل رہی ہیں. خیر اس طرف نہیں میں جا رہا. خوشخبری پھیلانے کا ذریعہ بنے. کیوں؟ کیونکہ مریم پر بھی فضل ہوا تھا، اور آپ پر کیا ہوا ہے؟ آپ پر بھی فضل ہی ہوا ہے. 37 آیت میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ مریم کہتی ہے کہ کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہے، پیش کرتی ہے خدا کے سامنے، کہہ رہی خدا جو کال تیری طرف سے ہے وہی ہو. آپ نے اور میں نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے پیش کر دینا، سرنڈر کر دینا کہ خدا جو تیرا پلان ہے، جو تو نے سوچا ہوا ہے، جیسا تو چاہتا ہے میری زندگی میں سے ویسا. کیونکہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں ہوتا. کیا ایک کواری حاملہ ہو سکتی؟ نہیں. ہوئی؟ ہاں. کیوں؟ نتھنگ از امپاسبل ود گاڈ. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بولے میں کلام سناؤں گا، یا میں کسی کو برکت دوں گا. ہنس پڑیں گے آپ شاید. میں کسی کی مدد کروں گا، میرے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ کے ہاتھ سے کسی کے خرچے پورے کروا سکتا ہے. مجھے تو خود کلام کی سمجھ نہیں. آپ خدا کے اس کلام کو پھیلانے میں، یا اس کی اس انجیل مقدس کو، خوشخبری کو پھیلانے کے پریچر کیا ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں. خدا آپ سے کام لے گا. خداوند جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے کام میں آپ کو شریک کر لیتا ہے. مریم کو بھی اپنے کام میں شریک کر لیا خدا نے. مریم یہ چاہتی تھی نہیں چاہتی تھی اس سے فرق نہیں پڑتا. خداوند جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں کام ہو جاتا ہے. خداوند نے مریم کو چنا اور یہ کام ہو گیا. حیران ہو رہی ہے یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسی بات ہے. خداوند جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. مریم نے جو کہا وہ کہا کہ میں تیرے کال کے موافق جو تو چاہتا ہے میری زندگی سے ویسا ہو. صرف یہ کہنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ کرنا ہے، اور آپ کی زندگی سے وہ سارے عظیم اور عجیب و غریب کام ہو سکتے ہیں
جس کا آپ نے اور میں نے شاید کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ مریم نے خداوند پر بھروسہ کیا، بلیو کیا، میں کواری ہوں، مرد کو نہیں جانتی، حاملہ ہو رہی ہوں، کیسے لوگ کیا بولیں گے، میں یہ کیسے ہو سکتا۔ فرشتے نے اس سے کلام کیا اور اس نے اس پر بلیو کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بلیور کا کام ہی کیا ہے، بلیو کرنا۔ مریم نے فرشتے کے اس کام، اس میسج پر جو خدا کی طرف سے تھا، بلیو کیا اور یسوع مسیح کو ریسیو کیا۔ ایک ایماندار کا، آپ کا اور میرا صرف یہی کام ہے کہ اس خدا کے ان کلام پر، ان باتوں پر بلیو کرنا، اور دیکھیں کہ کیسے سارے عجیب و غریب کام آپ کے اور میری زندگی سے ہوتے۔ سارا کام ہی بلیونگ کا ہے۔ مسیحی زندگی ایک بلیور کی زندگی کا کام ہی ہے، بلیو کرنا، اور چیزیں ریسیو ہوتی جاتی ہیں۔ اس پر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لمبی ہو جائے گی بات۔ مجوسیوں نے کیا کیا؟ بچپن سے ہم گیت بھی گاتے ہیں، کیرلز بھی نکالتے ہیں سب۔ مجوسیوں نے کیا کیا؟ بلیو کیا۔ بلیو کرنے سے کیا ہوا؟ یسوع مسیح کو چرنی میں پایا۔ کتنے مجوسیوں کو جب وہ وہاں سے سفر شروع کیا مجوسیوں نے، تو تقریباً 2-2.5 سال پہلے، ابھی مریم سے کلام نہیں ہوا، مجوسیوں کو سٹار نظر آیا اور انہوں نے وہ سفر شروع کر دیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جب انہوں نے سفر شروع کیا تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے ہی سفر شروع کر دیا تھا۔ ابھی مریم سے کلام بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے سٹار دیکھا، یہ بات ہوئی اور بلیو کیا اس بات کے اوپر، اور سفر شروع کر دیا کہ ہم نے بادشاہ کو دیکھنا چاہتے۔ بلیو کیا، یسوع کو چرنی میں پایا۔ یوسف کو جب پتہ لگا کہ یہ لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، اس نے کہا میرے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، یہ کیسے حاملہ ہو گئی؟ اور بائبل مقدس اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ اس نے خاموشی سے، چپکے سے اس کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ نیند میں گیا، سویا، نیند میں گیا، اس کے نیند میں، خواب میں خدا کے فرشتے نے آگے اس سے بات کی کہ تم مت گھبرا، اور اس کو اپنے گھر لیا۔ یوسف نے کیا کیا؟ بلیو کیا اس بات پر۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے اس سے بات کرنے لگ گیا کہ رات کو پتہ نہیں مجھے کیسا کوئی خواب آیا تھا، نہیں، اس خواب پر، اس بات پر بلیو کیا کہ خدا کی طرف سے، اور اس کو گھر لیا۔ اور یوسف کے گھر میں اس نے کیا پایا؟ خداوند خدا کا جنم۔ مریم نے بلیو کیا، اپنی گود میں یسوع کو، خدا کے بیٹے یسوع کو پایا۔ مجوسیوں نے بلیو کیا، چرنی میں پایا۔ یوسف نے بلیو کیا اپنے گھر میں یسوع کو، خدا کے بیٹے کو، خدا پیدا ہوا ان کے گھر میں۔ بلیو کرنا آپ کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے۔ ایک بلیور، ایک مسیحی شخص جب بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے، خداوند کے ان قوانین کو، ان پرومسز کو، ان وعدوں کو، تو اس کی زندگی میں میریکلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یوسف اور مریم کی زندگی میں ہوا۔ ان کی زندگی میں یسوع آ گیا۔ خداوند اپنا کام خود کرتا ہے میرے عزیزوں، اور اتنا عظیم خدا ہے، وہ اپنے اس کام کے اندر آپ کو اور مجھے شریک کر لیتا ہے۔ خداوند اپنے اس الہی کام کے اندر آپ کو اور مجھے شریک کر، حالات کچھ بھی ہوں، وقت کیسا بھی ہو، لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہوں، لوگ، میرے عزیزو، آپ اس چیز کی فکر مت کریں، بلیو کریں۔ مریم کو فرشتے نے کہا خوف نہ کر۔ آج میں بھی خداوند کے ایک ادنا سا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں، خوف نہ کیجیے گا۔ آپ کی زندگی میں خداوند جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس پر یقین رکھیں، بلیو کریں۔ مریم کے پیٹ میں یسوع مسیح تھا، اس کے بدن، آپ کے بدن میں بھی آج یسوع مسیح ہی ہے۔ اس کے بدن میں فزیکل تھا، آپ کے بدن میں اسپرچل ہے۔ اس مسیح کو اپنے اندر سے
لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ بنے. جیسے مریم نے اس کو جنم دیا، آپ بھی اس مسیح کو جو آپ کے اندر ہے اس کو ایک جنم دے سکتے ہیں اس کرسمس پر. وہ محبت، وہ صلح کا شہزادہ جو آپ کے اندر چھپا بیٹھا ہوا، اس کو باہر نکالیں، لوگوں تک بتائیں، پہنچائیں. اسی لیے خدا نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، خدا ان کا پیغام پہنچانے کے لیے، خدا ان کی محبت پہنچانے کے لیے. خدا ان کا پیغام کیا ہے؟ خدا کا کلمہ. خدا کا کلمہ کون ہے؟ یسوع مسیح جو آپ کے اور میرے اندر ہے، ہم سب کے اندر میرے عزیز. یہ کرسمس صرف سیلیبریٹ کرنے کا نام نہیں، یہ کرسمس اس چیز کو جاننے کا نام ہے کہ جیسے مریم حاملہ ہوئی ایسے آپ اور میں اسپرچولی طور پر حاملہ ہیں. ہمارے اندر ہے یسوع مسیح خدا کی طرف سے، آپ کو اور میرے اندر بھی خدا کی طرف سے. ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بانٹیں، اور یہی جانیں کہ آپ کے اس بدن کی جو عمر ہے شاید 5 سال ہو، 10 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو یا 100 سال، لیکن جو آپ کے اندر ہے وہ ایٹرنل ہے، وہ ابدی ہے، اور اس میں آپ کے پاس ابدی زندگی ہے. یہ کرسمس کا سیزن آپ سب کو بہت مبارک ہو. آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے، میری فیملی، میری منسٹری کی طرف سے. یہ ویک، یہ سیزن آپ کو بہترین گزرے. اگلے سنڈے دیکھتے ہیں، خدا نے موقع دیا تو پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی، ملاقات ہوگی. God bless you all and love you all.